अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता 4 रोज के दौरान हुकूमत ने तकरीबन 44 रुपए डीजल की कीमत में इजाफा किया है। उसके साथ हमने देखा कि एक दिन पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे कमी की गई, अगले दिन तकरीबन 5 रुपए इजाफा कर दिया गया। अब अगर आप सोचें कि हर हफ्ते कीमतों में इजाफा या कमी की जाए और एक हफ्ते के बाद 44 या 45 रुपए अचानक कीमत में इजाफा हो तो लोग उसके ऊपर बहुत ज्यादा एतराज करेंगे, मीडिया पे बहुत ज्यादा डिस्कशन होगी। लेकिन रोज 7-8 रुपए कर दें, 10 रुपए कर दें तो शायद लोग उतना ज्यादा उस तरह उस पर बात ना करें। लेकिन अगर आप देखें तो 4 रोज के दौरान हुकूमत ने तकरीबन 44 रुपए, जी हाँ जी, तकरीबन 44 रुपए, टू बी प्रिसाइज 43 रुपए 91 पैसे जो है वो इजाफा किया है डीजल की कीमत में। अब इसकी वजह से क्या महंगाई में कमी होगी, क्या इसकी वजह से आम लोगों की जिंदगी बेहतर होगी, वो आपके सामने है। दूसरी जानब जो पेट्रोल पंप्स वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि आज रात से उन्होंने हड़ताल कर देनी है। तो अब देखते हैं कि ये मामला आगे किस तरफ जाएगा। लेकिन आज रात को ऐन मुमकिन है कि कीमत में मजीद इजाफा हो जाए, इसलिए कि अब तो रोज की बुनियाद के ऊपर कीमतों का तयन हो रहा है। दूसरी जानिब ये जो सब कुछ किया जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि जी हुकूमत के पास पैसा नहीं है, हुकूमत अवाम को उस तरह रिलीफ नहीं दे सकती, इतने 100 अरब रुपए की पेट्रोलियम लेवी भी लेनी है। लेकिन हुकूमत के जो अपने खर्चे हैं वो भी उसी तरीके से चल रहे हैं। आज मैं देख रहा था एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शहबाज राना साहब की खबर छपी हुई थी। उस खबर के मुताबिक जो आला ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको मजीद मराद दी जा रही हैं। हाँ जी, बड़ी गैर मामूली किस्म की मराद दी जा रही हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, खबर के अंदर बाकायदा तौर पे पूरी तफसीलात वगैरह भी शेयर की गई हैं, जिनके मुताबिक जो आला यानी इंपॉर्टेंट ओहदों के ऊपर फाइज ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको कितनी मराद दी जा रही है, तकरीबन 1.8 अरब रुपए का उसके लिए अलाउंस रखा गया है। ये सामने मैं थोड़ी सी आपको पढ़ के सुना देता हूं। ब्यूरोक्रेट्स टू गेट रीज 1.8 बिलियन अलाउंस, यानी 1.8 अरब, कितना हो गया, 180 करोड़ रुपया। अब अगर आप इस खबर की तफसील पढ़ें तो फेडरल कैबिनेट हैज अप्रूव्ड अनदर स्पेशल अलाउंस फॉर टॉप ब्यूरोक्रेसी, यानी जो आला ओहदेदार हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, द सेकंड इन 4 years, and sanctioned Re's 1.8 billion budget in the middle of a further extension in austerity measures and a 7% raise for all government employees। और पहले हम ऑस्टेरिटी की बात कर रहे हैं कि जी हमने खर्चे अपने कम करने। अगर आप इस खबर की पूरी तफसील पढ़ें तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तफसील क्या है? The well-connected bureaucrats' salaries and perks have been on the rise, but the rest of the public sector employees are not compensated in the middle of biting inflation। तो वो खबर में ये लिखा है उन्होंने कि भाई जो वेल प्लेस्ड हैं, वेल कनेक्टेड ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनके ताल्लुकात अच्छे हैं, जिनको अच्छी जगहों पे पोस्टें मिली हुई हैं, उनकी मराद में तो इजाफा हो रहा है। लेकिन जो आम गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उस बेचारे को इस महंगाई के अंदर कोई रिलीफ उस तरह नहीं मिल रहा। अच्छा, आगे जो इसकी तफसील है उसमें उन्होंने खबर में बताया कि द नेम ऑफ न्यू अलाउंस, यानी ये जो नया अलाउंस दिया जाएगा इसका नाम है ऑल पाकिस्तान सर्विस प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कैडर पोस्ट पैरिटी अलाउंस। क्या बात है, जबरदस्त किस्म का नाम है जनाब इसका। इसको एपीएस कहते हैं, ऑल पाकिस्तान सर्विस प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कैडर पोस्ट पैरिटी अलाउंस। इट इज द सेकंड स्पेशल अलाउंस दैट पीएम शरीफ approved after he gave 150% executive allowance to the bureaucrats in June 2022। यानी 2022 में भी ब्यूरोक्रेट्स को जो है 150% जो है एग्जेक्टिव अलाउंस दिया गया था। और इसके साथ साथ ये भी जनाब इसमें बताया गया है, द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड 1.8 बिलियन एलोकेशन टू पे द अलाउंस विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1, यानी 1 जुलाई से जनाब इसकी इंप्लीमेंटेशन होगी। ए सम दैट सजेस्ट अलाउंस वुड बी एटलीस्ट इक्वल टू 100% ऑफ द बेसिक पे, यानी ये जो अलाउंस इनको दिया जाएगा जितनी उनकी पे है उतना ही उनको अलाउंस मिलेगा। इससे आप अंदाजा लगा लें कि एक तरफ आवाम के लिए क्या कुछ है, आवाम के लिए पैसा नहीं है, ऑस्टेरिटी की बातें हो रही हैं, और दूसरी तरफ जो आला ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको ये मजीद मराद दी जा रही हैं। अवाम को यकीनन काफ़ी कुछ मिल रहा होगा, तो इसी वजह से अवाम भी काफ़ी खुश है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा जो मुजफ्फराबाद में जलसा हुआ नून लीग का, वहाँ पे एक बाबा जी स्टेज पे भी आए और स्टेज पे आके उन्होंने भंगड़ा भी डाला और उनको स्पेशली वहाँ पे बुलाया गया। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अवाम तो काफ़ी खुशहाल है और अवाम लगता ऐसे है कि हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है। अच्छा, दूसरी जानिब जहाँ पे ये सब कुछ चल रहा है वहाँ पे एट द सेम टाइम जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं वो भी हो रही हैं। हुकूमत कहती है कि हमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। तहरीक इंसाफ वाले ये कहते हैं जी हुकूमत बड़ी मुश्किल में है और हमने इनको किसी किस्म का रिलीफ नहीं देना, इनसे ज़्यादा बात भी नहीं होगी, हुकूमत के जाने का वक्त हो गया है। लेकिन ऐसी सूरत हाल मुझे लगती नहीं है। तहरीक इंसाफ के अंदर जो लड़ाइयाँ हैं वो तो आपको नज़र आ रही हैं।
ہم نے دیکھا کہ شیر افضل مروت صاحب نے تنقید کی خان صاحب کی بہنوں کے اوپر. خان صاحب کی بہنوں کی جانب سے جو شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے کہا گیا کہ جب بھی وہ سامنے آتے ہیں, جب بھی کوئی وہ بیان دیتے ہیں تو اس وقت دیتے ہیں جب ہم باہر نکلتے ہیں, کوئی تحریک شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جب سسٹم کو مسئلہ بنتا ہے تو پھر شیر افضل مروت صاحب کے ذریعے بیان دلوایا جاتا ہے. اور شیر افضل مروت صاحب نے آج بھی ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا, اور اس میں بھی انہوں نے کہا بھائی اگر کوئی ایسی بات ہے تو کوئی ثبوت دیں, اگر میں نے کوئی غلط بات کی ہے یہ میرا رائٹ ہے, میں اپنا پولیٹیکل موقف جو بھی ہے وہ رکھوں گا. لیکن ایک دفعہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ خان صاحب کی بہنوں کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, اور آگے سے خان صاحب کی بہنوں نے بھی شیر افضل مروت کے اوپر بڑی کھل کے تنقید کی ہے. شیر افضل مروت صاحب ایک وقت میں اپنی پاپولیرٹی کی پیک پہ تھے, اور دنیا میں شاید ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ ایک ایسا لیڈر ہے کہ اس کے وکیل بھی ہیرو بن گئے, یعنی جو اس کے ساتھ جڑا وہ ہیرو بن گیا. عوام کے اندر وہ جدھر جاتے تھے ہر جگہ پہ ان کو جس طریقے سے ان کا استقبال کیا جاتا تھا وہ سب کے سامنے ہے. آل دو کہ وہ تو ابھی بھی کلیم کرتے ہیں کہ ان کی پاپولیرٹی ویسے ہی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم شیر افضل مروت صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے اس چیز کا ادراک ہے کہ خان صاحب کی وجہ سے میں پاپولر ہوا, اور خان صاحب کے ساتھ میں آج بھی سنسیئر ہوں, وہ یہ کلیم کرتے ہیں. لیکن خان صاحب کی جو فیملی ہے, خان صاحب کی بہنیں ہیں, وہ شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کرتی رہی ہیں. پارٹی بھی ان کو شو کاز کبھی نوٹس دیتی ہے, کبھی نکالنے کی بات کرتی ہے, لیکن ان ساری چیزوں کے بیچ میں شیر افضل مروت صاحب ابھی بھی جماعت کا ایک طرح سے حصہ بھی ہیں اور پارلیمنٹ کا حصہ بھی ہیں, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چل بھی رہی ہیں ساتھ ساتھ. اگلی سٹوری جناب بھارت سے ہے. بھارت میں سٹوڈنٹس کا احتجاج ایک طرح سے جاری ہے, اور ڈیفرنٹ جو سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں وہ ان کی سپورٹ میں سامنے آ رہے ہیں. نصیر الدین شاہ صاحب نے بھی ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے بہت کچھ سٹوڈنٹ سے سیکھا ہے, اور اگر ایک جاہل اور ظالم شخص حکمران بن جائے گا تو اس کی کوشش ہوگی کہ پورے معاشرے کے اندر جو ہے وہ جہالت پھیلے. تو کافی کھل کر انہوں نے مودی کے اوپر, مودی سرکار کے اوپر تنقید کی ہے, اور جس قسم کے ویژولز آ رہے ہیں جو مودی سرکار وہاں پہ چاہتی ہے وہ اس کے بالکل برعکس ویژول ہیں. جنتر منتر سے ہم نے دیکھا کہ ایک بارش مسلمان جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے, ساتھ ایک پنڈت بیٹھا ہوا ہے, ان کو جو ہے ایک طرح سے پنکھا اس طرح کر رہا ہے تاکہ وہ گرمی نہ ان کو لگے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو یقیناً مودی سرکار کو تو برداشت نہیں ہے. مودی سرکار کو تو مسلمان ایک آنکھ نہیں باتے, وہاں کی مائنورٹیز ایک آنکھ نہیں باتی, کیونکہ ان کا تو سارا کاروبار جو ہے وہ نفرت کے اوپر چلتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہاں پہ جو اداروں کا رد عمل ہے اس کے اوپر بھی اسٹوڈنٹس کافی زیادہ رد عمل دیکھ رہے ہیں. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ایک نوجوان بچی کی, تو وہ بچی یہ کہہ رہی تھی کہ میں سول سروس کے نا جس طرح CSS کا امتحان ہوتا ہے یہاں پہ, میں اس کی تیاری کر رہی تھی. یہاں پہ آ کے میں نے اپنے اداروں کو دیکھا, اپنی پولیس کو دیکھا, کیا ان کا یہ کام ہے؟ اس نے کہا کہ ان کو دیکھ کے مجھے گھٹن ہو رہی ہے. میں سوچ رہی ہوں کہ اگر میرا امتحان پاس ہو گیا تو میں کیسے ان کے بیچ میں جا کے کام کروں گی. یہ کون لوگ ہیں اپنا ایمان دھرم بیچ کے بیٹھے ہوئے؟ وہ بچی یہ بات کر رہی ہے. تو واقعی جس قسم کا ماحول ہے اور جس طرح کی حرکتیں وہاں پہ پولیس کر رہی ہے, دیگر ادارے کر رہے ہیں, تو ان کو دیکھ کے تو یہی لگتا ہے کہ یہ کون سا اپنا ایمان اور دھرم بیچ کے بیٹھے ہوئے. اور ایسے لوگوں کے بیچ میں کام کرنا, وہ یقیناً آپ کا دم گھٹتا ہوگا, یقیناً آپ سوچتے ہوں گے کہ بھائی کیسے جو ہے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. یا تو آپ اسی سسٹم کا پارٹ بن جائیں کیونکہ آرڈر آیا ہے تو بس مارو ڈنڈے بچوں کو, جو مرضی کرنا ہے کرو, کیونکہ یہ نوکری ہے تو ہم نے ایسے ہی کرنی ہے. لیکن اگر انسان کا ضمیر ہو, اگر انسان کے اندر تھوڑا سا بھی جسے وہ کہتے ہیں کانشیس ہو, تو پھر وہ انسان اس طرح کے سوال کرتا ہے, اس طرح کی بات کرتا ہے. اب اس بچی کے حوالے سے لوگ کہیں گے کہ بھائی کیوں, نائیو ہے, ینگ ہے, اس کو سمجھ نہیں ہے, دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے. اب یہ وہ ایک ایسی ڈیفیٹسٹ قسم کی سوچ ہے جس کی آپ اکثر جو ہے وہ دیکھتے ہیں, عکاسی دیکھتے ہیں, اس طرح کی باتیں دیکھتے ہیں, اس طرح کے آپ جملے سنتے ہیں کہ بھائی ہم تو آئیڈیل نہیں ہیں, ایسا نہیں ہوتا, یہ آئیڈیل ورلڈ میں ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوتا بھائی ایسا؟ انسان کو آئیڈیل ہونا چاہیے. وہ تو حکمرانوں کی تو کوئی مجبوری ہو سکتی ہے, طاقتوروں کی تو کوئی مجبوری ہو سکتی ہے, ہماری تو کوئی مجبوری نہیں ہے نا, ہم نے تو اقتدار نہیں بانٹنا. کیوں نہیں یہ دنیا اچھی ہو سکتی؟ کیوں نہیں جو ہے ہر چیز آئیڈیل ہو سکتی؟ کیوں نہیں دہلی کی پولیس اپنے جو ہے وہ حلف کے مطابق اپنا بیہیو کر سکتی؟ یہ ساری چیزیں اگر بچے کوشچن کر رہے ہیں تو اس میں کون سی آئیڈیلسٹک بات ہے؟ یہ تو وہ ساری چیزیں جو کتابوں میں لکھ کے آپ نے بچوں کو پڑھائی ہیں, پہلے بچوں کو بتاتے ہیں, پڑھاتے ہیں, اور پھر آگے جا کے کہتے ہیں یار یہ تو آئیڈیل باتیں, کیا باتیں تم کر رہے ہو. تو اصل مسئلہ وہ ہے جو وہ ذہنیت ہے. اس بچی نے جو کوشچن اٹھایا, یا کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں اگر کوئی نوجوان کوشچن اٹھاتا ہے, وہ اصل مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ وہ شکست خوردہ ذہنیت ہے, وہ شکست خوردہ پچھلی نسلیں ہیں جنہوں نے چیزوں کو یہاں پہ پہنچا دی اور کہا نہیں جی
یہ ایسا ہی چلتا ہے اور ایسا ہی چلتا رہے گا. میرا نہیں خیال کہ ایسا چلنا چاہیے. دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ چیزیں بہتر ہوئی ہیں. وہ کس وجہ سے بہتر ہوئی ہیں؟ کیونکہ لوگ کوشچن کرتے ہیں. پر اب دیکھتے ہیں جناب کہ مودی سرکار آگے کیا کرتی ہے. وہاں پہ ہم نے پرینکا گاندھی صاحبہ کو بھی دیکھا, راہل گاندھی کو بھی دیکھا, وہ بھی احتجاج میں شریک ہوئے, دیگر لوگ بھی اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. ایک چیز جو بہت زیادہ وہاں پہ بیک لیش آ رہا ہے, ایک مودی سرکار کے حوالے سے آ رہا ہے, اس کی پالیسیز کے حوالے سے آ رہا ہے, اور دوسرا وہاں کا جو میڈیا ہے, وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مسائل تو میڈیا نے دکھائے نہیں. اب یہ جو صاحب ہیں یہ بھی وہاں پہ کوئی جرنلسٹ ہیں, غالباً کسی ایک انگلش وہاں پہ چینل کے. کل بھی میں دیکھ رہا تھا کچھ اور جو وہاں پہ گئے جن کو گودی میڈیا کہا جاتا ہے, بچوں نے ان کو دھکے دھکے دے کے وہاں سے نکال دیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم کیا دنیا پوری کے مسائل دکھاتے رہتے ہو, تم جو ہے مودی کی جے مودی کرتے رہتے ہو, ہر کبھی کی اس کو غدار کہہ دیتے ہو, کبھی اس کو غدار کہہ دیتے ہو, کبھی تم کہتے ہو پاکستان میں آتنکوادی ہے, پاکستان یہ کروا رہا ہے, پاکستان وہ کروا رہا ہے. اپنے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی تو تھوڑا دھیان دو. تو وہ بہت زیادہ بیک لیش جو ہے اس میڈیا کے اوپر بھی آ رہا ہے, اور جس طریقے سے وہ میڈیا کی پالیسی تھی مودی سرکار کی, میرے خیال میں اب وہ جسے کہتے ہیں نا بڑی فینٹاسٹکلی جو ہے وہ کر رہی ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ایکسپلوڈ ہو رہی ہے, اور ان کے اپنے ہی منہ کے اوپر وہ ایکسپلوڈ ہو رہی ہے, کیونکہ اب وہ کسی کو رتی برابر ان میڈیا چینلز کے اوپر اعتبار نہیں رہا, اور لوگ وہ سوشل میڈیا کی طرف جا رہے ہیں. اور سوشل میڈیا کا ایک انفلوئنسر جو ہے, یہ ایک ٹویٹ جو ہے وہ مودی سرکار کے وہ جتنے ساری یہ چینلز پہ پروگرام ہوتے ہیں ان کو وہ اڑا کے رکھ دیتی ہے. اچھا جی, آرمی چیف کو برطرف کر دیا ہے یوکرین کے صدر زیلنسکی صاحب نے, اور انہوں نے اس لیے برطرف کیا کہ پہلے انہوں نے کوئی اور تبدیلی کی تھی, اس کے اوپر بھی احتجاج وغیرہ ہو رہا تھا. اب انہوں نے ایک وہاں پہ 43 ایئر اولڈ ایک میجر جنرل کو جو ہے وہاں کے آرمی کا سربراہ بنا دیا ہے. زیلنسکی وہاں کا الیکٹڈ صدر نہیں ہے, زیلنسکی نے ماشاء اللہ لگایا. اب آپ کو پتا ہے زیلنسکی نے الیکشنز ہی نہیں کروائے, وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو یہاں بھیج رہا ہے وہاں بھیج رہا ہے. پر اس وقت وہ ویسٹ کی ڈارلنگ ہے, تو اس کے اوپر کوئی کوشچن نہیں کرتا. لوگوں کو زبردستی گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے. کوئی بھی آدمی جو ملٹری ایج کا ہے اس کو گھر سے اٹھا لیا جاتا ہے کہ بھائی آگے جاؤ, آگے جا کے تم جنگ لڑو. لوگ وہاں سے بھاگ رہے ہیں, لیکن مغرب کی وہ ڈارلنگ ہے کیونکہ وہ رشیا کے اوپر اٹیکس کر رہا ہے, تو اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. تو اب اس نے جناب عوام کے احتجاج کے اوپر آرمی چیف کو, جو 60 سالہ آرمی چیف تھے, ان کو فارغ کر دیا, اور ایک 43 ایئر اولڈ نیا آرمی چیف انہوں نے وہاں پہ زیلنسکی صاحب نے لگا دیا ہے. اچھا, حالیہ عرصے میں ایک چیز جو بار بار ڈسکس ہوتی رہی کہ سعودی عرب اور یو اے ای کے تعلقات میں سرد مہری آئی ہے. اس میں یمن کا مسئلہ بھی تھا, وہاں پہ یمن کے اندر کس کو سپورٹ حاصل تھی, پھر سعودی عرب نے وہاں پہ کیا ایکشن لیا. اسی طرح پھر سوڈان کے اندر جو معاملات چل رہے تھے اس کے حوالے سے بھی تحفظات تھے, وہاں پہ ایک ملیشیا کو کیسے یو اے ای مبینہ طور پہ سپورٹ کر رہا تھا. لیکن اب یہ لگتا ہے کہ یہ جو برف جو ہے وہ پگھل رہی ہے. دونوں جانب سے اس قسم کے بیانات سامنے آئے ہیں جن میں ہسٹورک ٹائز کا ذکر کیا گیا ہے, دیرینہ تعلقات کا ذکر کیا گیا ہے, جو ایک اچھی بات ہے کیونکہ خطے کے دونوں امپورٹنٹ ممالک ہیں, یو اے ای ہو جائے اور یا سعودی عرب ہو جائے, اور دونوں ہمارے برادر اسلامک ممالک ہیں. اور میرے خیال میں دنیا میں جن بھی ممالک سے ہمارے تعلقات ہیں, ہمیں ہمیشہ ان دو ممالک سے اپنے تعلقات کو بہت آگے رکھنا چاہیے, کیونکہ ایک تو ہمارے لاکھوں لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں, وہاں سے روزگار آتا ہے, یعنی روزگار ملتا ہے ان لوگوں کو, پھر وہاں سے پیسہ آتا ہے, پھر ویسے بھی ہمارے ان کے ساتھ درینہ تعلقات ہیں. مشکل وقت میں سعودی عرب تو ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑا رہا. جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تو سعودی قیادت نے آگے کہا آپ فکر نہ کریں, ہم جانے اور جو ہے نا پٹرول جانے, آپ فکر نہ کریں, آپ کو یہ سہولت دی جائے گی. اسی طرح ایران کی قیادت بھی اس وقت پاکستان پہنچی تھی, انہوں نے بھی اسی قسم کا پیغام دیا تھا. تو یو اے ای والوں سے بھی ہمارے درینہ تعلقات ہیں. تو اگر ان دونوں ممالک کے تعلقات آپس میں بہتر ہو رہے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے, اور میرے خیال میں خطے کے لیے بھی اچھا ہے, اور ویسے بھی پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے کیونکہ پاکستان کے دونوں ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں. رائٹرز اس کو رپورٹ کر رہا ہے, سعودی یو اے ای منسٹرز یوز سوشل میڈیا ٹو سگنل یونٹی آفٹر منتھس آف ٹینشن, یعنی مہینوں کی ٹینشن کے بعد دونوں ممالک کے جو منسٹرز ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پہ ایسے پیغامات شیئر کیے ہیں جن کا میں نے ذکر کیا کہ وہ ہمارے درینہ تعلقات ہیں, اور اب جو ہمارے تعلقات ہیں ان کو کسی ایک اینگل سے نہ دیکھا جائے, تو جس سے واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری آ رہی ہے. اب اگلا جو مسئلہ ہے وہ ایران کا اور امریکہ کا ہے. اس میں بھی آپ کو پتا ہے خطے کے ممالک کے اندر آپ کو ڈیوائیڈ بھی نظر آئی. اب پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے, پاکستان پہلے بھی کوشش کرتا رہا کہ کسی طریقے سے اس معاملے کو حل کروایا جائے. اس وقت بھی ایران کے جو وزیر داخلہ ہیں وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں,
اور مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. اب آبویسلی ایک طرف ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہوں گی, دوسری طرف امریکن سے رابطے ہو رہے ہوں گے, پس پردہ بہت کچھ چل رہا ہوگا. تو بیچ میں اب انہوں نے کتنے دن یہاں پہ گزارنے ہیں, ٹائم بھی انہوں نے کل کرنا ہے. کبھی میں دیکھ رہا ہوں ایک منسٹر سے ملاقات کروائی جا رہی ہے, کوئی منسٹر ان کو کسی جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں, کبھی کسی دوسری جگہ پہ. تو وہ پھر معزز مہمان کو بزی بھی رکھنا ہے اور ان کی امپورٹنٹ ملاقاتیں بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں. تو وہ مجھے ویسے ایک چیز یاد آ گئی, جس زمانے میں بی بی سی میں تھا تو جاپان کا ایک ادارہ ہے NHK, وہ ان کا نیشنل میڈیا کا ادارہ ہے. تو وہ بھی بی بی سی کی طرز کا نا اپنا سسٹم بنانا چاہتے تھے, اور ویسے وہ بھی مختلف لینگویجز کے اندر براڈ کاسٹ کرتے ہیں. تو میں بی بی سی میں تھا, بی بی سی کا ایک براڈ کاسٹنگ ہاؤس ہے لندن میں ریجنٹ اسٹریٹ کے پاس, اور اس میں 7-8 فلورز ہیں, اور اس میں بہت ساری لینگویجز وہاں سے براڈ کاسٹ کرتی ہیں, اور انٹرنیشنل نیوز, مقامی نیوز, لنڈن نیوز, عربک, فارسی, اردو, اس کے علاوہ مطلب بہت ساری پرچگیز, ہر لینگویج میں وہاں سے براڈ کاسٹنگ ہوتی ہے, وہاں سے نیوز جو ہے وہ چلائی جاتی ہے. تو وہ جو NHK جاپان کا ادارہ ہے, وہ بھی کچھ اسی طرز کا کرنا چاہ رہے تھے. تو انہوں نے اپنا ایک سینئر بندہ وہاں پہ بھیجا. اس بندے کا نام تھا کازوناری دمیسٹری, جو ان کا شاید دوسرا نام مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا, پر کازوناری جو ہے ان کا جو نام تھا جس سے میں بھی ان کو پکارتا تھا. اب وہ ہوا کہ ان کو ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس میں بھیجا جا رہا تھا. اب کچھ ان کی میٹنگز بڑی امپورٹنٹ تھی, لیکن کچھ ان کو پھر بزی بھی رکھنا ہوتا تھا, تو وہ کبھی ان کو ایک طرف لگا دیتے تھے, کبھی دوسری طرف لگا دیتے تھے. اب وہ جب ہمارے ڈپارٹمنٹ میں آئے تو میں اس وقت جونیئر تھا, نیا میں نے جوائن کیا تھا. تو ہمارے ایڈیٹر ہوتے تھے راجہ ذوالفقار صاحب. تو وہ آئے جناب, اوپر سے ای میل آئی, اور بڑی بیوروکریسی ہوتی ہے بی بی سی میں کہ جناب یہ جاپان سے آئے ہوئے, ان کو اپنے اگلے 2-3 دن جو ہے نا پورا جو آپ کا ڈپارٹمنٹ کیسے کام کرتا ہے, کیا ہوتا ہے, آپ نے یہ ساری چیزیں سمجھانی ہے. انہوں نے مجھے بلایا, ان کا جی یہ کازوناری صاحب جو ہیں آپ کی ذمہ داری ہے. میں نے کہا جناب مسئلہ ہی کوئی نہیں. کازوناری صاحب میرے ساتھ لگ گئے, میں نے ان کو 2 دن تھوڑا بہت دکھایا. اب کتنا بندہ بتائے, میں ان کو ادھر سے لیا, میں نے کہا چلے آئے. ایک جگہ پہ پاکستانی شادی ہو رہی تھی, میں ان کو ادھر لے گیا, شادی اٹینڈ کروائی ان کو. شام کو ایک جگہ پہ اور کوئی پولیٹیکل میٹنگ تھی, اس میں بہت سارے لوگ آ رہے تھے, کوئی میئر, کوئی پاکستانی. میں شام کو ان کو ادھر لے گیا. اگلے دن میں کسی اور جگہ پہ لے گیا. وہ کازوناری بھی بڑے خوش رہے, پر وہ نوٹس وغیرہ لیتے رہے. ایون کہ جو پاکستانی ویڈنگ تھی اس پہ بھی اس نے نوٹس لیے, اور اس کے بعد سارا میں نے ان کو سمجھایا وغیرہ اور سب کچھ بتایا. تو بڑا اس نے انجوائے کیا اور بڑا میرا شکریہ ادا کیا. اور آخر میں اس نے مجھے آفر کر دی کہ آپ آ جائیں جاپان, آپ ہمارے ساتھ چلیں, آپ ادھر ہمارا جو ہے نا کسی ڈپارٹمنٹ میں جوائن کریں. میں نے کہا جی فی الحال تو میں نہیں جا سکتا جاپان, لیکن ابھی بھی کازوناری صاحب کے ساتھ میرا رابطہ ہے, اور ای میل وغیرہ کبھی کبھی ہوتی رہتی ہے. پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو بزی رکھنا تھا, تو وہ میری ذمہ داری لگ گئی. اسی طرح ہمارے جو معزز مہمان آئے ہوئے, ان کی بھی کافی ساری ملاقاتیں ہو رہی ہیں, آگے پیچھے ان کی سب کچھ ہو رہی ہیں ملاقاتیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم امپورٹنٹ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. اور کوشش پاکستان یہی کر رہا ہے کہ اس معاملے کو جلد از جلد جو ہے آگے کسی طریقے سے ایسکیلیٹ کیا جائے, یعنی ثالثی کو, اور جو یہ معاملہ ہے ایران اور امریکہ کے درمیان اس کو مزید بڑھنے سے روکا جائے. ٹرمپ کے اوپر مقامی سطح کے اوپر بھی پریشر ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جناب یہ معاملہ کب تک حل ہوتا ہے اور کس طرح چیزیں آگے بڑھتی ہیں. اچھا, اگلی جو خبر آپ سے شیئر کرنی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. سینئر صحافی ہیں عامر غوری صاحب, اور میں ان کو ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں, بڑے پروفیشنل جرنلسٹ ہیں, بی بی سی کے اندر بھی کام کر چکے ہیں, اس وقت دی نیوز کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عامر غوری صاحب جو ہے پاکستان کے مایہ ناز اور سینئر صحافیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے, اور پاکستان کے میرے خیال میں ایک بڑا ویل ریپیوٹیڈ انگلش نیوز پیپر ہے دی نیوز, اس کے غالباً وہ ابھی بھی ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, اور یہ ٹویٹ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, اور اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اے ٹویٹ آف مائن پوسٹڈ آن دا 9th of July, یعنی 9 جولائی کو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے کلیم کیا, میں پڑھ کے آپ کو انگلش میں سنا دیتا ہوں. claimed probable portfolio change for Pakistan's federal interior minister Mr. Syed Mohsen Raza Naqvi, and additionally made remarks questioning his political standing and independence in the office. انہوں نے کہا جی میں نے 9 جولائی کو ایک ٹویٹ کی تھی جس میں نے یہ کہا تھا کہ ہو سکتی ہے ایک تبدیلی ہو سکتی ہے پورٹ فولیو میں نقوی صاحب کے, محسن نقوی صاحب کے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو سیاسی جسے کہہ سکتے ہیں سٹینڈنگ ہے اس کو بھی میں نے کوسچن کیا تھا, اور ان کی انڈیپینڈنس کو بھی میں نے کوسچن کیا تھا. اب آگے جو ہے انہوں نے لکھتے ہیں وہ اپنی ٹویٹ کے اندر, the tweet was unwarranted, یعنی اس ٹویٹ کی کوئی ضرورت نہیں تھی, not based on verified facts, یہ کوئی فیکٹس کے اوپر ٹویٹ نہیں تھی, and I withdraw it. انہوں نے کہا جی میں اس کو بالکل withdraw کرتا ہوں.
آگے انہوں نے یہ بھی لکھا کہ دا کانٹینٹ آف جو ٹویٹ تھا، یعنی جو ٹویٹ کے اندر لکھا گیا تھا، اس کا مقصد کسی کی تہذیب کرنا نہیں تھا اور کسی کی جو ہے کسی کی توہین کرنا نہیں تھا، اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ہی از اے ریسپیکٹڈ اینڈ ویلیوڈ فرینڈ فار آلموسٹ 30 ایئرس. انہوں نے کہا جی محسن نقوی صاحب میرے ایک بڑے اچھے اور ویلیوڈ دوست ہیں، 30 سال سے ہماری رفاقت ہے. آئی ایم سنسیئرلی سوری، میں صدقے دل سے جو ہے سوری ہوں، معذرت خواہ ہوں. اف مائی ورڈز ہیو کازڈ ہم ریپوٹیشنل ہارم اور پرسنل ہرٹ، یعنی اگر ان کو ذاتی طور پہ دکھ ہوا ہے یا ان کی جو پروفیشنل ریپوٹیشن ہے اس کو کوئی نقصان پہنچا ہے تو میں صدقے دل سے اس کے اوپر معذرت کرتا ہوں. اٹ واز نائدر انٹینڈیڈ نور ڈیلیبریٹ، یہ کوئی اس کا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا میرا. اور آگے انہوں نے یہ بھی لکھا ہی از پرفارمنگ اے ویری امپورٹنٹ جاب in one of the most testing times of Pakistan's contemporary history، یعنی پاکستان کی جو حالیہ تاریخ ہے اس کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ دور ہے جس کے اندر وہ ایک بڑی امپورٹنٹ جاب کر رہے ہیں، بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کر رہے ہیں. I am sorry once again، میں دوبارہ معافی مانگتا ہوں، میں دوبارہ معذرت کرتا ہوں. if my tweet has belittled his role or effort، اگر میری ٹویٹ کی وجہ سے ان کے کردار کی یا ان کا جو رول ہے یا ان کی جو ایفرٹ ہے، جو وہ کوشش کر رہے ہیں، اس کو کسی طریقے سے بھی کم دکھانے میں وہ ایسا لگا ہے کہ اس کو میں نے کم دکھایا ہے یا ان کے کردار کی کوئی کسی طریقے سے نفی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر میں دوبارہ معافی مانگتا ہوں. I have deleted the tweet، میں نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی ہے. اب وہ ٹویٹ تو میں نے نہیں پڑھی، لیکن یہ جو معذرت ہے جس میں 2-3 دفعہ معذرت کا ذکر کیا گیا اور محسن نقوی صاحب پہ جو تنقید کی گئی اس کو واپس لیا گیا، تو اس کے اوپر بہت سارے لوگ حیرت کا اظہار کر رہے ہیں. اب اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ 30 سالہ رفاقت ہے. اب میرا بھی کوئی 30 سالہ کسی سے تعلق ہو اور وہ مجھے کہے اور یا پھر مجھے خود احساس ہو جائے کہ یار یہ میری جو ہے نا اتنی اس سے رفاقت تھی، مجھے یہ ٹویٹ نہیں کرنی چاہیے تھی، تو شاید اس وجہ سے بھی بندہ کر دیتا ہے کہ جناب چلو میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور پھر اس کے اوپر یہ پیغام جاری کر دیتا ہوں. تو مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کس وجہ سے یہ کیا ہے، لیکن جس طرح 30 سالہ رفاقت کا ذکر ہے تو وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. لیکن ویری انٹرسٹنگ کہ اتنے سینئر صحافی کی جانب سے ایک ٹویٹ کی گئی اور محسن نقوی صاحب کے حوالے سے تھی وہ ٹویٹ، پھر محسن نقوی صاحب سے اپولوجائز کیا گیا ہے اور اس ٹویٹ کو اب ڈیلیٹ کر دیا گیا. ویسے جہاں تک وہ منسٹرز کی تبدیلی والا معاملہ ہے، وہ میں نے آپ سے پہلے دن ہی شیئر کر دیا تھا کہ وہ جو خبریں آ رہی ہیں ان میں اس طرح صداقت نہیں ہے. محسن نقوی صاحب کہیں نہیں جا رہے، بلکہ میں نے تو اپنے ولاگ میں کہا تھا کہ سی ڈی اے ہو جائے، دیگر جتنے بھی ادارے ہیں جو ان کے انڈر ہیں وہ سارے سکون رکھیں. محسن نقوی صاحب جو ہے وزارت داخلہ انہی کے پاس ہے، فی الحال مجھے کوئی تبدیلی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تو ابھی بھی کوئی ایسی تبدیلی فی الحال تو نظر نہیں آ رہی. باقی کیبنٹ کے اندر ری شفلنگ کی بات وغیرہ تو ہو رہی ہے، وہ تو کسی نہ کسی لیول کے اوپر چل رہی ہے، اس کی تفصیلات وغیرہ پہلے بھی میں نے آپ سے شیئر کی تھی. یہ تھیں جناب اب تک کی خبریں، اب تک کی تفصیلات. بہت جلدی اب سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.